वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग जनाब, मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। आज एक तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ईद थी, ईद से पहले रमज़ान मुबारक था, तो उसमें हम आपसे मुलाकात नहीं कर सके, रमज़ान ट्रांसमिशन में मसरूफ़ थे। और आज एक तवील अरसे के बाद जब आपसे मुलाकात हो रही है तो उम्मीद करते हैं इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ आप खैरियत से होंगे। ईद आपने मज़े की मना ली होगी, आपकी ईद जो है बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ईद पे तो अमूमन ऐसा होता है कि आप किसी के मेज़बान होते हैं और कभी आप किसी के मेहमान होते हैं, तो ईद में खूब हल्ला गुल्ला आपने किया होगा, खूब आप ईद की इन खुशियों से महजूज हुए होंगे। और ईद के बाद आज हम आपके साथ दोबारा फिर से मौजूद हैं और इसी तरह 9 to 11 AM हमारा आपका साथ हुआ करेगा इस मॉर्निंग शो में। आपका काफ़ी देर से फीडबैक भी आ रहा था, तो मैं तो खुद बहुत बेचैन था आपसे मुलाकात के लिए और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ईद तो हो चुकी है, लेकिन आपकी ईद की इन खुशियों को मज़ीद दोबाला करने के लिए अपने इस पहले प्रोग्राम में ईद के बाद कुछ ऐसे मेहमानों से हम आपका तारुफ करवाएंगे, ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं और जिनकी खूबसूरत बातें आप उनसे महसूस होना चाहते हैं। ईद के हवाले से अगर हम बात करें तो इस ईद पे फेस्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। कोविड के बाद काफ़ी देर के बाद ईद की वो जो रानाइयाँ हैं, वो जो खुशियाँ हैं, वो देखने को मिली हैं। कल तो लाहौर के मॉल्स में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। और फिर दूसरी अच्छी चीज़ जो इस ईद पे हमें देखने को मिली वो ये थी कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो काफ़ी देर से ज़बू हाली का शिकार थी, वो दोबारा उसका रिवाइवल हुआ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। 5 पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं वो आई हैं और एक से बढ़कर एक मूवीज़ हैं। गो के इंडिया के मुकाबले में हमारी मूवीज़ का बजट ज़रा कम होता है, लेकिन उसके बावजूद क्वालिटी के लिहाज से अगर देखा जाए, क्वालिटी के एतबार से देखा जाए तो हमारी मूवीज़ जो हैं बहुत अच्छी हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है, आपको एक ईद पे फेस्टिविटी देखने को मिलती है। इस सिनेमा का लॉलीवुड का रिवाइवल होना, ये एक अच्छी खबर है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तानी सहाफ़त में उनका अपना एक मकाम है और तवील अरसे से 5 से 6 दहाइयों में वो सहाफ़त को बहुत करीब से देख रहे हैं, सियासत को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपके कीमती वक्त का। आज सुबह सुबह हमने तो आपको जहमत दे दी। बस आपका इस कदर इसरार था कि बस फिर इनकार नहीं हो सका। सर हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा क्योंकि ईद के बाद पहला शो था तो उसमें आपकी मौजूदगी जो है हमारे शो को मज़ीद 4 चांद लगा रही है। शामी साहब, सबसे पहले सियासत पे, सहाफ़त पे तो बात होती रहेंगी। ईद गुजरी है, ईद पे क्या मसरूफियत होती है आपकी? देखिए, ईद पे अब तो हमारा शुमार भी बुज़ुर्गों में होने लगा है इसलिए ईद पे कहीं जाना नहीं होता। अच्छा। बस नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कब्रिस्तान जाते हैं। तो मैं जहाँ रहता हूँ वो 4 कब्रिस्तान है मेरे। एक कब्रिस्तान में मेरी वालदा और मेरे ससुर जो हैं वो महवे ख़्वाब हैं, और एक कब्रिस्तान में मेरी बड़ी बहन और उनके मेरे बहनोई जो हैं उनके शौहर। अच्छा। वो वहाँ इस्तराहत फरमा रहे हैं। एक में मेरी भांजी जो है वो आराम कर रही है, एक में मेरा भतीजा जो है। तो ये अभी 4 कब्रिस्तान जो हैं ईद के दिन मैं वहाँ जाता हूँ। अच्छा, चारों कब्रिस्तानों में? चारों कब्रिस्तानों में जाता हूँ और फातिहा पढ़ता हूँ, कुछ फूल की पत्तियाँ कब्रों पे रखता हूँ। और वैसे जो मेरी वालदा जहाँ दफन है वहाँ तो हर जुमे को मेरा जाना होता है। अच्छा, हर जुमे को जाते हैं? और वहाँ तो ऐसा है जैसे मालूम होता है कि वो सारे लोग जो हैं हम इकट्ठे ही रह रहे हैं, जब वहाँ कब्रिस्तान के बिल्कुल जो कारकुन हैं तो उनसे एक बड़ा ताल्लुक़ बन गया है। तो उसके बाद फिर पोते पोतियों, नवासे नवासियों के लोग साथ आना शुरू हो जाते हैं। फिर शाम को हमारे यहाँ खाना होता है। जो मेरे यानी करीबी अजीज़ हैं, मेरी बेटे हैं, बेटियां हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, तो सारे जो है ना वो फिर खाना खाते हैं इकट्ठे हम। अच्छा। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आते रहते हैं। और इस दफ़ा तो ये फिर अगर जहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, अब हमारे यासिर शामी साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, बिल्कुल, वहाँ भी नहीं जा सका, टाइम नहीं मिल सका। मैं तो पहले 2 दिन यासिर के साथ ही था वहाँ पे। और तो इस तरह फिर उनसे लोगों से मिलना होता है जिनकी फौतीदगी हो गई। हमारे अजीज़ हैं खालिद सईद भट्टू साहब, कसूर में एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन उनके यहाँ फिर हाज़िर हुआ। तो उनको मतलब वो रमज़ान में इंतकाल हुआ था। तो इस तरीक़े से फिर ईद गुजर जाती है।
اب عیدی جو ہے نا وہ لینی تو ہوتی نہیں کسی، دینی ہی ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کا تو ماشاءاللہ جتنا حلقہ احباب وسیع ہے، عیدی بھی آپ وسیع مقدار میں دیتے بس وہ ہوں اب گے۔ یہ میری بیگم جو ہے اب ان کا شعبہ ہو گیا ہے، وہ اپنے نواسوں میں، نواسیوں میں، پوتوں میں، پوتیوں میں وہ عید جو ہے تقسیم کرتی ہیں، عیدی دیتی ہیں ان کو۔ صحیح، چلیں بہترین ہے۔ اچھا شامی صاحب، سر آپ تو کافی دیر سے سیاست کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات تو اس دفعہ عید کی اچھی ہوئی نا، جی، ملک بھر میں ایک ہی دن عید منائی گئی۔ یہی بات میں کرنے والا تھا کہ ہمارے اس مفتی سے، پوپل بھائی جو ہیں ان کو بھی چاند نظر نہیں آیا 29 کو۔ اور یہ بڑی حیرت، یہ خبر ہے، خبر یہ وہ بہت نہیں تھی بڑی کہ اگر خبر۔ عید 2 ہوتی تو وہ خبر نہ ہوتی، ایک ہی دن عید ہونا خبر اور تھی۔ مفتی صاحب بھی اسی دن عید منائے جس دن ہم منائے، تو یہ ایک بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، عجیب واقعہ ہوا ہوا ہے، حسین اتفاق ہوا ہے۔ حسین اتفاق ہے۔ اچھا شامی صاحب، آپ کی تو ماشاءاللہ جتنا آپ کا وسیع حلقہ احباب ہے، ہر کسی کی آپ ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، صحافت کے اندر آپ کا بہترین دوست کون سا ہے؟ ویسے تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جس کے ساتھ پرانی یاد اللہ ہو آپ کی۔ نہیں آپ تو دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں کہ ایک یعنی عرصہ گزر گیا، کئی اشرے گزر گئے نا، اب دوست تو ہیں، اب بزرگ ہیں، بعض تو میرے ساتھ الطاف حسن قریشی صاحب ہیں، ماشاءاللہ سجاد میر صاحب ہیں، وہ تو میرے ہم اثر ہیں نا، ہم اثر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد حسن نثار صاحب ہیں، پھر اس کے بعد نا حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، پھر صحافیوں میں، اب وہ بھی صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نئی نسل آ جاتی ہے، اب کامران شاہد صاحب ہیں، اور دوسرے جتنے بھی دوست ہیں، احمد میر صاحب ہیں، اور آپ کے ہمارے اجمل جامبی صاحب ہیں، حبیب اکرم صاحب ہیں۔ بالکل، تو یعنی ایک نسل در نسل رفاقت چلتی ہے نا۔ رفاقت چلتی آ رہی ہے۔ اچھا حسن نثار صاحب کی بات کی ہے تو ان کے ساتھ جب بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو جس محبت اور پیار کے ساتھ وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری صحافت کے اندر، ان کا تو آپ کا بہت پرانا تعلق ہے، لیکن بہت ان کا تو ایسے لگتا ہے جس طرح وہ بات کرتے ہیں، ایک عقیدت کا تعلق ہے ان کا آپ کے ساتھ۔ میری ان سے عقیدت ہے۔ اچھا آپ کی ان سے عقیدت ہے؟ ان کی مجھ سے، دیکھیں ہم یعنی وہ ایسے شخص ہیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے، واہ، کی جانی چاہیے۔ حسن نثار صاحب ایسے شخص ہیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، اور مجھے بہت شدید محبت ہے ان سے، ان میں بڑے جذبے کی شدت ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے رائے کا، لیکن ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کیا، اور کبھی بھی جو سیاسی اختلاف ہے نا اس کو ذاتی تعلقات میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ یعنی جب 1970 میں بڑی ایک پولرائزیشن تھی، بھٹو صاحب اور ان کے مخالف جو ہیں وہ آپس میں لڑنے مرنے پر تیار رہتے تھے، اس وقت بھی نذیر ناجی صاحب اور میں بیٹھ کر شیدان میں چائے پیا کرتے تھے۔ حالانکہ اختلاف نظریاتی طور پہ کتنا بالکل ڈیفرنٹ تھا آپ کا، اس کے باوجود آپ ایک میز پر بیٹھ کے ایک چائے رائے کا اختلاف ہے نا، بالکل، یعنی یہ آپ کی رائے ایک ہے، مثلا آپ کو ایک سرخ رنگ پسند ہے اور مجھے نیلا رنگ پسند ہے، کسی کو سبز پسند ہے، کسی کو نارنجی پسند ہے، تو پسند ہے نا، تو اس میں کیا دخل ہے؟ لیکن شامی صاحب جو وسعت قلبی جو آپ لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، جس طرح آپ حسن نثار صاحب کی بات کریں، آپ کی بھی سیاسی طور پر آپ کی بالکل ڈیفرنٹ اپینین ہوگی، ان کی ڈیفرنٹ اپینین ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو محبت اور عقیدت و احترام کا رشتہ ہے، سر اب کی جو صحافت ہے، آپ نہیں سمجھتے جہاں پر ہماری سیاست پولرائزیشن کا شکار ہوئی ہے، وہاں پر اس کا اثر ہماری صحافت میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، دو انتہائیں بن چکی ہیں صحافیوں کے درمیان بھی۔ دیکھیے نبوت تو ختم ہو چکی نا، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، بے شک، اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور شخص اب ایسا نہیں ہوگا پیدا جو اپنی رائے کے بارے میں کہے کہ 100% وہ درست ہے۔ یہ صرف نبی کا حق ہے، بالکل نبی کی بات جو ہے 100% درست ہوتی ہے، بالکل صحیح بات، اور اس سے آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے اس طرح سے جو حقیقت وہ بیان کر رہا ہو۔ اب نبی کی بات کیونکہ ہمارے سامنے نبی موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے آپ کوئی مسئلہ ہے، کسی کو تحریک انصاف پسند ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا دیوانہ ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سب قابل احترام ہے۔ اور جن لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو بڑے لیڈر ہیں، اب عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں نا، اس سے انکار کر سکتے ہیں؟
कोई 27 साल की जिद्दोजहद है और एक उनकी बड़ी फॉलोइंग है। अब मैं कैसे इनकार कर दूं, कैसे आंखें बंद कर लूं? इसी तरह से अब पीपल्स पार्टी है, उसकी एक अपनी ताकत है। मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ साहब है, उनका एक अपना रोल है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनके अपने फॉलोअर्स हैं। तो देखिए, एक दूसरे को तस्लीम करके बात चलती है ना। आपको जिसकी मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत बना लेगा, बिल्कुल नहीं होगी अपोजिशन में बैठ जाएगा। तो इसमें झगड़ा क्या है भाई? बहुत खूबसूरत आपने बात की। अच्छा, सियासत पर बात हुई। शामी साहब, आपको लगता है इलेक्शंस मुस्तकबिल करीब में होते नज़र आ रहे हैं आपको, या आपको लगता है कि अभी डिले हो सकते हैं? देखिए, इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शन हमारे दस्तूर का ना एक बुनियादी मामला है। हमारे दस्तूर की पूरी इमारत जो है ना, वो इस पत्थर पर खड़ी हुई है, इलेक्शन। सही। अगर आप इलेक्शन को निकाल दें तो आपकी दस्तूर की इमारत ढह जाएगी। बिल्कुल, है ना? क्यों? जो आपकी करारदाद मकासद है उसमें उसके आप पढ़े ना, उसके इब्तदाइये में क्या बात लिखी हुई है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है, जिसको एक्सरसाइज करेंगे अवाम ताकत का सचश्मा अपने अवाम। मुंतखब नुमाइंदों के बिल्कुल। जरिए। तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने इस मुल्क का निज़ाम चलाना है। तो आप कितनी देर रोक लेंगे? बिलाखिर तो आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन डिले हो सकता है। इलेक्शन तो होने ही होंगे, हर सूरत कराने ही पड़ेंगे, इससे तो आपकी निजात नहीं है। अच्छा, इससे भी फिर अगली बहस ये है कि जिस तरह अभी सिराजुल हक साहब ने कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात भी किए दोनों तरफ से कि एक ही डेट पर इलेक्शंस हों, ये मुनासिब है ये तजवीज़ उनकी? वजह बात यह है, हमारे दस्तूर में एक उलझन आ गई है। देखिए, दुनिया में कोई निगरान हुकूमतें कायम नहीं होती। आप इंडिया में देख लें, जो हुकूमत सिटिंग होती है ना, वही इंतखाब कराती है। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन इतना ताकतवर है कि हुकूमत को जरूरत नहीं होती असरअंदाज होने की। फिर उसकी रवायात भी बेहतर हो गई, कायम हो गई। पाकिस्तान में 1977 में जो इलेक्शन हुए और जहां दादली का शोर मचा, और उसके बाद फिर मार्शल लॉ लगा एक तवील, और फिर इंतखाबात में लोगों को शिकायत रही, तो सोच सोच के ये नतीजा निकाला गया, नुस्खा तजवीज़ किया गया कि इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत कराए। वो हुकूमत ऐसी हो जिस पे हुकूमत और अपोजिशन दोनों का असर ना हो, दोनों मुत्तफिक होकर एक हुकूमत बना दे और वो इलेक्शन कराए। बिल्कुल ठीक है। अब ये तो आपने तरमीम कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में, कर दी, मगर ये नहीं देखा कि अगर कोई असेंबली पहले तहलील हो जाए उसका क्या हल है? क्योंकि वजीर आला के पास इख्तियार है, वजीर आजम के पास इख्तियार है अपनी असेंबली तहलील करने का। फिर उसका हल क्या है? फिर तो निगरान हुकूमत नहीं होगी। बिल्कुल। अब देखिए, अब हमारा इलेक्शन होने वाला 2 सूबाई असेंबली होगा, उसके चंद माह के बाद जनरल कौमी असेंबली और 2 दूसरी सूबे जो हैं उनकी असेंबलियों का इलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल। अब हंगामा ये बरपा है कि अगर ये पहले इलेक्शन हो जाएगा 2 सूबों में, यहाँ सियासी हुकूमतें कायम हो जाएंगी, फिर जो इंतखाब बाद में होगा उसको ये इन्फ्लुएंस करेंगी, फिर उस पर हंगामा मचेगा, फिर इल्जामात लगेंगे। अब ये एक मखमसा है जो तरमीम करने वालों ने सोचा नहीं। इसका अब इसका हल ये तलाश हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप मुत्तफिक हो जाएं सियासी जमातें, तो वो कुछ एक तारीख पर इत्तफाक कर लें। अब चंद माह का ही फासला है ना। बिल्कुल। उस पर इत्तफाक कर लें तो फिर उसके मुताबिक सारे मुल्क में इलेक्शन हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक इलेक्शन कराने पड़ेंगे। सही। अच्छा, इलेक्शंस की आपने बात किया। परसों से इमरान खान साहब का ये बयान बड़ा गर्दिश कर रहा है जो उन्होंने इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने कहा जी हमने जो पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील की थी तो वो बाजवा साहब की उस पे हुक्म पे, उनकी कहने पे हमने तहलील की थी। बाजवा साहब जो थे ना, वो जिस वक्त असम्बलियाँ तहलील हुई रिटायर हो चुके थे। वो रिटायर हो चुके थे। हाँ।
تو باجوہ صاحب نے اگر ان کو یہ کسی ملاقات میں یا کسی گفتگو میں یہ تجویز پیش کی تو نہ مانتے اس کو، ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ایک انہوں نے رسک لیا نا عمران خان نے. عمران خان کا خیال تھا کہ جب 2 اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو حکومت دباؤ میں آئے گی اور وفاقی اسمبلی بھی تحلیل کر دے گی اور الیکشنز ہو جائیں گے، اور الیکشن ہو جائیں گے پورے ملک میں. ایسا نہیں ہو سکا، الجھن نہیں پڑ گئی. تو اب اگر باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا نہیں کہا تھا، اس کو یہ بحث تو ایک irrelevant ہے نا. انہوں نے فیصلہ کیا، وہ پرویز الہی صاحب روتے پیٹتے رہ گئے، چیختے چلاتے رہ گئے کہ نہ کریں نہ کریں نہ کریں. انہوں نے کر دی، انہوں نے کہا نہیں کرو تحلیل. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کو کہاں الزام دھریں گے ان کے اوپر. مجھے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طرح خان صاحب اپنی تمام کیے دھرے کے الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں، تو سٹارٹنگ میں شاید کٹے اور جو گائیں بھینسیں بیچی تھی وہی ان کا ذاتی فیصلہ تھا. اس کے بعد تو سارے فیصلے خان صاحب کبھی کس پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پہ کیا، کبھی ان کے کہنے پہ کیا. اس سے تو سر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب کی جو قوت فیصلہ ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. قوت فیصلہ تو کافی مضبوط ہے. آپ نے دیکھا نا اڑیل تو وہ ہے نا جس پہ اڑ جاتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں. تو ان کو غور کرنا چاہیے، جو ان کے فیصلے اپنے ہیں ان کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. بالکل اس کے نتائج بھی انہیں نے بھگتنے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو خان صاحب دیکھیں، جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا وہ ایک کنسنسس پیدا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں لوگوں کو، نتیجہ پیدا کرتے ہیں نا. اب قائد اعظم جو تھے وہ اس لیے بڑے لیڈر ہوئے نا کہ پاکستان بنایا. اگر پاکستان نہ بنا پاتے، صرف لاہور ریزولوشن پاس کر کے رخصت ہو جاتے تو ہم قائد اعظم تو نہ کہتے نا ان کو. صحیح بات. تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے، وہ صرف یعنی سفر نہیں کرتا رہتا. تو جو بڑا لیڈر ہے اس کا کام ہے وہ نتیجہ پیدا کرے. حالات اب وہ الیکشن جو ہے، خان صاحب کو الیکشن چاہیے، ٹھیک ہے. اب وہ حالات کو سنبھالیں. اپنے مخالفوں، وہ مخالف ان سے خوف زدہ ہیں، ادارے ان سے خوف زدہ ہیں، وہ ان سے خوف زدہ ہیں. وہ ہر روز بیان دیتے ہیں میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اور دوسرے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ آ کے کیا کر گزریں گے. ایک دوسرے کا خوف دور کریں، ایک دوسرے کے دل پہ ہاتھ رکھیں. یقین دلائیں بھائی، یہ دستور کے مطابق معاملہ چلنا ہے. پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ہے نا. بالکل. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ایک دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی خان صاحب کسی کو کھا نہیں جائیں گے اور خان صاحب کو کوئی کھا نہیں جائے گا. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعد میں خان صاحب کے جس طرح کچھ ورکرز بھی شہید ہوئے، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک تصادم ہوا، ہم نے دیکھا لگ ایسے رہا تھا کہ مد مقابل کوئی پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس نہیں ہے، انڈیا اور پاکستان کی دو جو افواج آپس میں مد مقابل ہیں. ورکرز بھی زخمی ہوئے، کچھ ایک دو جان سے بھی گئے اپنی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کیسز تھے جس طرح باقی لیڈرز وغیرہ نے گرفتاریاں دی ہیں، کیا قباحت تھی اگر خان صاحب بھی گرفتاری دے دیتے تو یہ تصادم اتنا کچھ نہ ہوتا؟ لیکن یہ تو خان صاحب اپنی ثوابدید ہے نا، وہ کہ اپنی حکمت عملی اختیار کرتے. تو وہ بھی تو قانونی جنگ لڑ رہے تھے نا، عدالتوں سے جا کے بیل لے رہے تھے نا. مگر ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو سیاسی کارکن ہیں نا، ان کو نہ تو طاقت استعمال کرنی چاہیے، نہ تشدد کا راستہ اپنانا چاہیے. یہ لیڈرشپ کا امتحان ہے اور ہر لیڈر پر لازم ہے کہ اپنے کارکنوں کو پرامن رکھے. اور دیکھیے یہ کوئی گوریلا جنگ نہیں لڑ رہے ہم. یہ آپ پولیس زیادتی کرتی ہے، گرفتاریاں کرتی ہے، پھر ضمانتیں بھی ہوتی ہیں اور عدالتوں میں بھی لوگ جاتے ہیں. اب یہاں تو ایک بڑا ایک عجیب سرکس چلی ہوئی نا، لکی ایرانی سرکس ہے نا. ایک مقدمہ پھر دوسرا مقدمہ پھر تیسرا مقدمہ، ایک بندہ پکڑا جاتا ہے، وہ پوری دنیا یعنی آپ سیر کرتا ہے، کبھی تورخم میں ہوتا ہے، کبھی اب وہ حسان نیازی کبھی کوئٹہ گیا نہیں اور اس پہ مقدمہ کوئٹہ میں کر دیا گیا. وہاں اس پہ بھی بیٹھ کے سیاست دانوں کو، قانون دانوں کو غور کرنا چاہیے. اب دیکھیں میں کب ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں، میں ایک بات کر دیتا ہوں جو گرفت ہو سکتی ہے.
اب وہ بات جہاں جہاں سنی جا رہی ہے وہاں وہاں مقدمہ درج ہو سکتا ہے. وہاں مقدمہ درج. جو شخص میری بات سے متاثر ہوا ہے یا مجروح ہوا ہے وہ مقدمہ درج کرا دے گا وہاں, بالکل. تو پھر وہاں مجھے بھگتنا پڑے گا. اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. یہ ہمیں, یہ جو ہم نے حسان اللہ نیازی جو ہے اس بیچارے کو ملک کی سیر کرائی, اب یہ گنڈا پور جو ہے, علی امین گنڈا پور جو ہیں, وہ اس تجربے سے گزر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے پھر تشدد کی شکایات ہوتی. یہ باتیں ساری جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں. سر اس قانون جو ہے نا اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے نا, جو کسی کے خلاف ہونی. بالکل. سر اب جو الیکشنز نہیں ہو رہے, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ خائف ہیں حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت سے, اگر الیکشنز میں یہ تو نہیں کہتا, میں ایک دوسرے سے خوف ہے. ہاں بالکل, ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں. سر اگر 1 ماہ کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کی صحافتی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ خان صاحب کی پاپولیرٹی تو ہے, نون لیگ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں نون لیگ کی بھی اپنا ایک ووٹ بینک تو ہے. اب اس میں جب آپ میدان میں اتریں گے تو کہاں امیدوار جو ہے وہ بھاری پڑے گا. امیدوار کی بھی تو حیثیت ہوتی ہے نا جو الیکشن کو انفلوئنس کرتی ہے. ایگزیکٹلی. 100% ووٹ پارٹی کو نہیں پڑتا یا لیڈر کو نہیں پڑتا. جب ہم پڑھتے جیسے 1970 کے انتخابات ہوئے نا تو آرے والا میں خبر آئی کہ جو امیدوار جیتا اس کا جلوس نکل رہا تھا. تو ایک مائی کھڑی سڑک کے کنارے, پوچھی یہ جو ہے اس کو کیا ہوا ہے, اس کا جلوس کیوں نکل رہا ہے؟ انہوں نے کہا اماں یہ جیت گیا, الیکشن جیت گیا ہے. یہ الیکشن کیوں میں جیت گیا؟ ووٹ اسی پٹو نو پائے نے جیتے گیا. ٹھیک ہے نا. تو امیدوار جو ہے وہ بھی تو ایک فیکٹر ہوتا ہے نا. اب تو دیکھیں ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے, بڑا اختلافات پی ٹی آئی کے آکار مچی ہوئی ہے. تو الیکشن میں کیا ہوگا یہ تو ابھی ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن الیکشن سے گھبرانا نہیں چاہیے, الیکشن میں جانا چاہیے. میاں صاحب کی امید ہے واپسی کی؟ آپ کی کوئی بات ہوئی ہو ان سے؟ آپ کے تو میری بات تو نہیں ہوئی ان سے. جو لوگ ان سے مل کے آتے ہیں, ابھی ہمارے سلمان غنی صاحب آئے تھے تو وہ عمرہ کیا انہوں نے وہاں, وہ تو ابھی کوئی یقین سے بات نہیں کہتے کہ وہ کب آئیں گے. اچھا, ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ویسے سر جس طرح نون لیگ کے پاس ایک نیریٹیو تھا ووٹ کو عزت دو, وہ نیریٹیو پھر اس کے بعد جب سے یہ حکومت میں آئے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, وہ نیریٹیو بھی چلا گیا. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ حکومت میں ہیں مہنگائی کتنی ہے, حالات ایسے ہیں, تو سر آپ کو لگتا ہے کہ چیلنج ٹف ٹائم تو ہوگا نون لیگ کے لیے اگر وہ الیکشن میں جاتی ہے جس طرح کے موجودہ حالات ہیں؟ آپ دیکھیں یہ مہنگائی ایسی چیز ہے نا, جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے ان کی سب سے بڑی مخالف جو تھی مہنگائی تھی, اور سارے ضمنی الیکشنز میں ان کو ہار رہے تھے. جب حکومت چھوڑی ہے اس کے بعد ان کا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا. اب جو ساری حکومت بنا کے بیٹھے ہیں اب مہنگائی جو ہے وہ ہے. تو لوگوں کی مشکلات جو ہیں ان میں کمی نہیں ہوئی, ان میں اضافہ ہوا ہے نا, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. تو شامی صاحب خان صاحب کو بے شک آئینی طریقے سے رخصت کیا, ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے ان کو باہر کیا گیا, پھر پی ڈی ایم اقتدار میں آئی, پھر جو مہنگائی تھی سارا ملبہ ان کے اوپر آن گرا. تو ان کا سیاسی فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں نا, اب یہ تو سیاست میں ہوتی ہے نا, اس میں تو آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اگر آپ کا دور چل رہا ہو تو اپنے حریف کو چت کر لیتے ہیں آپ. جب یہ کٹھے ہو گئے سارے, خان صاحب کی جو کولیشن حکومت تھی نا, مخلوط حکومت تھی جی, کئی جماعتوں نے مل کر بنائی تھی. جب ان جماعتوں میں پھوٹ پڑ گئی اور خان صاحب سے وہ الگ ہو گئی تو نئی کولیشن بنا لی. اب آپ کا داؤ لگ رہا تھا, جب داؤ لگ رہا تھا تو آپ نے پھر اپنا چڑھ دوڑے. اب تو یہ آپ سوال جو مجھ سے کر رہے ہیں نا, یہ ذرا جو اتحادی حکومت اس سے کریں. سر ہم ان سے کرتے ہیں, وہ ان کے وزیروں سے پوچھیں. سر وہ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ کل ہم جیلوں میں تھے, آج ہم اقتدار میں ہیں. وہ تو اس کو اپنی فتح سے تعبیر کرتے ہیں. اگر کنڈی لگا کے بیٹھو, وہ کہتے ہیں بڑی غلطی ہو گئی. اگر کنڈی لگا کے بیٹھ کے 1 سال جو ہے نا ان کا, وہ 5 سال کی طرح گزرا ہے. 1 سال میں انہوں نے وہ بوجھ اٹھایا ہے جو 5 سال کے اقتدار میں اٹھاتے. اور الیکشن میں کہیں نہ کہیں ان کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. خدشہ تو ہے. صحیح. اچھا, اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, آج بھی سنا ہے پی ڈی ایم مذاکرات کر رہی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات یہ اچھی چیز ہے کہ یہ جو ایک
بالکل ایک ایسا رویہ اپنانا کہ جیسے کوئی بہت بڑے حریف ہیں، سیاسی جماعتوں کا آپس میں بیٹھنا یہ مناسب رویہ ہے، بیٹھنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے الیکشن کی مسئلہ کیا، الیکشن کی تاریخ پر اتفاق کرنا ہے نا، ہاں کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے پورے جائیداد. ملک میں ایک دن الیکشن ہو جائے، ہاں یہی چاہتے ہیں نا، بالکل. تو اس پہ تاریخ پہ اتفاق کر لیں. تو پھر جو کانسٹیٹیوشنل بیریئر اب تو 90 دن تو ویسے بھی کراس ہو چکے، اور کے پی کے کی اسمبلی کا تو ابھی پتہ ہی نہیں کب وہاں ہونے ہیں الیکشن. تو آپ اتفاق کر لیں گے، ایک کنسنسس کر لیں گے، تو پھر آپ یہ گھاٹی عبور کر جائیں گے. بالکل. اچھا اس کے علاوہ شامی صاحب، اب آپ تو بہت دیر سے سیاست کو قریب سے دیکھ رہے ہیں سر، جتنی اب پولرائزیشن ہماری سیاست میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ عدم برداشت ہے. لوگ ایک دوسرے کو پولنگ ڈے والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کے خاندان لڑ پڑتے ہیں صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد پر. اس سے پہلے سر ایسی مثالیں ماضی میں ملتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو اب کے یہ جو پولرائزیشن اتنی ہوئی ہے، اتنی جو ہماری صحافت سیاست پلوٹ ہوئی ہے، ماضی میں یہ ایسی نہیں تھی؟ دیکھیں اصل میں اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ میڈیا بہت پھیلا ہے نا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، بالکل. اس وجہ سے لڑائی جو بہت پھیلی بھی ہے نا. اس سے پہلے بھی پولرائزیشن تو ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے نہیں تھے جتنے آج محسوس ہو رہے ہیں. تو دیکھیں ایک بڑی بات دیکھیں، میں تو ایک بات جانتا ہوں، ملک جو ہے نا وہ سب سے اہم بات ملک ہے. ملک بنانا آسان نہیں ہوتا. آپ ملک کو مقدم رکھیں. ہم نے سنا لطیفہ، ایک واقعہ تاریخی واقعہ ہے بلکہ جی، کہ جو ہارون رشید خلیفہ تھے ان کے پاس عورتیں آئیں، ایک بچہ تھا، 2 عورتوں کا کلیم تھا کہ میرا بچہ ہے، وہ کہا میرا بچہ ہے. تو خلیفہ نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کے 2 حصے کر دیتے ہیں بچے کے، آدھا اس کو دے دے آدھا اس کو دے دے. تو جس کا وہ بچہ تھا وہ چیخ پڑی، اس نے کہا پورا اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے، لیکن کاٹو نا کاٹو نا اس کو. کوئی ایسا ہو نا. ہم نے ملک پہلے توڑا ہے، برباد کیا ہے ان جھگڑوں میں. شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان، یہ کھیل کھیل چکے ہیں. کاش اس وقت کوئی آپ بھٹو صاحب کہتے کھڑے ہو کے اقتدار مجیب کو دے دو، اکثریت اس کی میجورٹی ہے، دستور ہم بعد میں بنا لیں گے. بھٹو کو اقتدار منتقل ہوا سقوط ڈھاکہ کے بعد، بالکل. دستور بنائے بغیر ان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا. سرنڈر کی ذلت اٹھانے کے بعد تو شیخ مجیب الرحمان کو نہیں بنایا جا سکتا تھا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، بالکل بنا دیتے. ایک آندھی جو گزر جاتی. بعد میں کیا ہوا، شیخ مجیب الرحمان کو اپنے ان کی فوج نے تحت کر دیا. بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی تختہ پھانسی چڑھا دیے گئے. اور آپ دیکھیں یہ لمحات گزر جاتے ہیں. اب بھائی آپ یہ ملک ہے نا، یہ بکھر خدا نہ خواستہ. آپ دیکھیں سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہوتا رہا ہے، بالکل شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق کس طرح برباد ہوا ہے، لیبیا کا کیا حشر ہوا ہے، یوگوسلاویہ کا کیا گزرا. آپ کوئی عبرت ہی نہیں حاصل کرتے. آپ لڑتے چلے جاتے ہیں، مرتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی خواہش میں اپنے آپ کو مار رہے ہیں. بھائی یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت جو ہے دستور کے مطابق چلتی ہے، قواعد کے مطابق چلتی ہے. کرکٹ میں آپ دیکھیں نا، گیند تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے اس کے رن بن جاتے ہیں. یہ سیاست جو ہے، جمہوریت جو ہے اپنے قواعد کے مطابق کھیلی جاتی ہے، اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی ایک یہ آپ پانی پت کی لڑائی نہ بنائیں، اس کو رحم کر دیں اس ملک کے حال ملک پر. بالکل. شامی صاحب آخری سوال، کیا تاریخ سے ہم لوگوں نے سبق سیکھا ہے؟ کوئی سبق نہیں سیکھا. تاریخ کو مسخ کیا ہے ہم نے، مزید ارادہ رکھتے ہیں. یہ کوئی بات ہے بھلا، کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ یہ ہم ان کے باج گزار ہیں، ان کے غلام ہیں. ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں اکٹھے ہو کے کیوں ایک تاریخ طے نہیں کر لیتے الیکشن کی؟ کیوں آپ سپریم کورٹ دیکھیں،
بھائی سپریم کورٹ آپ کے پاس اختیار ہے چیف جسٹس صاحب, ٹیکنیکلی آپ درست ہیں, لیکن آپ مجھے ذرا غور کر لیں, اگر آپ بھی اپنا ایک کنسنسس پیدا کرتے, سارے جج اکٹھے بیٹھے ہوتے, سیاستدان اکٹھے بیٹھے ہوتے, کیا میسج جاتا ملک کو, کیا یعنی دیکھیں نا ایک پیغام بھی تو دیتے نا, لوگ کتنا خوش ہوتے. ایسا ہی اب کیا کر رہے ہیں آپ, تقسیم در تقسیم در تقسیم, کس کام کے لیے, ہمارے پر حکومت کرنے کے لیے. حد ہو گئی یار. آپ نے دیکھا نہیں ماضی میں کیا ہوا ہے, آپ کے ارد گرد کیا ہوا ہے, کتنے ملک تاراج ہو گئے. کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا, پرسان حال نہیں ہوگا اگر آپ اپنا گلا خود گھونٹیں گے تو. شامی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بڑی پرمغز گفتگو آپ نے کی, اور یقیناً تاریخ کا تو ویسے اب تک کا یہی سبق ہے جو شامی صاحب نے کہا کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا ہے. ہماری مارننگ شو ہمارے اس حوالے سے مزید بھی سیگمنٹ ایڈ کریں گے. شامی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین, وہ ایک پاکستانی بلوچی, ایک اجمی, ایک عام سا انسان جس کی رب کعبہ سے محبت, جس کا روضہ رسول سے عشق اسے بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کر سرزمین عرب تک لے گیا, جس کی عاجزی نے اسے دنیا بھر میں مشہور و معروف کر دیا. ابھی تو ایک امام کے کندھے کی بیٹھی بلی کا تذکرہ ہو رہا تھا, جسے تعلق رکھنے والا یہ عظیم انسان پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. 15 سال اس نے اجرت پر بکریاں چرائی, سالانہ جو کچھ ملتا وہ جمع کرتا رہتا, پھر پاسپورٹ بنوایا. میرے رب کا نظام کے 5 سال مزید عمرہ کی تیاری نہ ہو سکی اور پاسپورٹ ختم ہو گیا. پھر پاسپورٹ بنوایا, پھر کووڈ کے باعث سفری پابندیاں لگنے کے بعد وہ سفر نہ کر سکا. پھر اس نے تیاری شروع کی تو اپنی جمع پونجی 15 بکریاں بیچیں اور بغیر کسی گروہ وغیرہ کے حرمین الشریفین کے مقدس سفر پر یہ روانہ ہو گئے. نہ ہوٹل کا انتظام, نہ کھانے کی فکر ایک ہی کہ بس ان کے در پر پہنچ جاؤں. بکریاں چرانا, انبیاء علیہ السلام والا یہ مدینہ منورہ کی جب مقدس سرزمین پر پہنچا تو قربان جاؤں, جہاں ملائکہ بھی بڑے ادب سے حاضر ہوتے ہیں. یہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس پہنے اس در پر آ چکے تھے جہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ ویڈیو کی صورت میں پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا کہ یہ انسان ہے یا پھر فرشتہ. پوری دنیا متوجہ ہوئی اور سوتا کہاں ہے, کہاں سے آیا ہے, یہ کہاں رہتا ہے, مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. مگر کسی کو کیا پتا کہ یہ اخلاص والا سچا عاشق رسول بھلا اس در پر بھوکا سو سکتا ہے. کیا عرب اور پھر کیا عجم, سبھی دیوانہ وار چلے آ رہے ہیں خدمت کے لیے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ یہ شخص نہ فرشتہ ہے اور نہ ہی خاندان صحابہ کا یہ فرد ہے, بلکہ یہ شخص جس کو آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سرزمین بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک چرواہا ہے. جی ہاں, چرواہا, جو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب عشق سچا ہو تو رب العالمین خود انتظام فرماتے ہیں. اب اس بابا جی کو اہل عرب کی جانب سے حج کے لیے بلوایا جا رہا ہے. کیا نصیب ہے, کیا شان ہے, یہ صدقہ ہے مدینہ منورہ کا. میں تو پھر یہی کہتا ہوں کہ ارے آج بلوچستان کا ایک چرواہا بابا شکل و صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا کر ان کے عشاق صحابہ کرام کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے اور پوری دنیا اس کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتی ہے. دنیا اس کو دیکھ کر رشک کرتی ہے. بتاؤ نا پھر میرے پیغمبر کے صحابہ کیسے ہوں گے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا لفظوں میں بیان کرنا بھی ممکن ہے؟ نہیں, وہ تو صحابہ ہیں. صحابہ کون ہیں؟ جنہیں میرے رب نے سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ سے میں راضی اور آپ مجھ سے راضی. اور پھر صحابہ کے عشاق نے اپنی جانیں ان پر وار کر کہا, اے اصحاب پیغمبر, آپ کا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان, ہمارا سب کچھ آپ پر قربان. اور پھر ان بزرگ بابا جی کی جو فوٹیج آپ نے دیکھی ہے, جن کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, بالکل ایک سادہ سا ان کا لباس ہے, ایک سادہ سا حلیہ ہے. پوری دنیا میں اس وقت یہ سینسیشن بنے ہوئے ہیں. آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں, کیا فیس بک, کیا انسٹاگرام, ہر جگہ پر انہی کی دھوم ہے, انہی کے چرچے ہیں. فقط صرف ان کا ایک اخلاص ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تو بلوچستان کے دور دراز پسماندہ علاقے کے ایک چرواہا تھے جنہوں نے عشق رسول کی بدولت
اپنی جمع پونجی جو ہے وہ بیچ ڈالی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کر سکوں، اور ان کو یہ جو عزت مل رہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں ان کو یہ عزت ملی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی سادگی پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے کہ جس طرح ان کا لباس، کس طرح کا سادہ حلیہ، نہ صرف اجمی، نہ صرف پاکستان کے رہنے والے لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں بلکہ پوری عرب دنیا کو ان بابا جی نے اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے۔ اور اب شنید یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی سادگی تھی اور یہ صرف اپنی بکریاں، اپنی تمام جمع پونجی بیچ کر عمرے کی زیارت کے لیے وہاں پر گئے تھے، تو اب وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو حج کے لیے بلوا رہے ہیں۔ کیا مقدر انہوں نے پائے ہیں، کیا نصیب انہوں نے پائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ایک خوبصورت سی ایک کہانی تھی، کہانی تو نہیں، خوبصورت سا ایک بیک گراؤنڈ تھا ان بابا جی کا۔ ہم نے سوچا کیوں نہ سوشل میڈیا پہ لوگ بہت سے ان کو شیئر کر رہے ہیں، ان کی تھوڑی سی پس منظر کے بارے میں آپ کو بتا سکیں۔ دیگر سیگمنٹ بھی ہم شامل کریں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ بات معیشت کی کریں گے تو معیشت کے حوالے سے اب جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے اس نے بھی اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2022 میں ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ جو قرضہ ہے، سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ پاکستان کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب پھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو اسٹاف لیول معاہدہ تھا اس کی تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جلد یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کو نئی قسط ہے وہ جلدی ہی ملنے کا امکان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے اس کی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں، آئی ایم ایف جو ہے اب ہمیں ریلیف دے گا، لیکن وہ ملتا نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ بار اسحاق ڈار صاحب اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔ دوسری جانب رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ تمام شرائط جو پوری کر دی گئی ہیں، اور سعودی عرب اور خاص طور پہ یو اے ای نے پاکستان کو $3 ارب کی فائنینسنگ سے متعلق بھی آگاہ کر دیا ہے، اب اس پہ کیا معاشی طور پر پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر ماہر معیشت ہیں عابد قیوم سلیحری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عابد صاحب آپ کے وقت کا۔ عابد صاحب، اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہماری آئی ایم ایف کی تمام شرائط پر ہم نے عمل کر لیا ہے، ان کی تمام شرائط کے آگے ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے، تو اب معاشی مشکلات ہیں جو پاکستان کی اس میں کمی ہو سکتی ہے، ریلیف مل سکتا ہے سر؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی اسٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا کیس جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ جو آئی ایم ایف کا اس کے پاس کب جاتا ہے، کیونکہ جو پاکستان کو آئی ایم ایف سے رقم کی جو ریلیز ہے وہ تبھی ہوگی جبکہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد آئی ایم ایف کا بورڈ اس کو اپروو کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی چند ہفتوں کا ٹائم جو ہے وہ مزید لگ سکتا ہے۔ اب اس سے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو کریڈٹ وردینس ہے، وہ تو امپروو ہوگی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ ہونے کے بعد پاکستان کی معاشی مشکلات ساری ختم ہو جائیں گی تو وہ جو مستقبل قریب ہے اس میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے تاکہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہو سکے، تاکہ پاکستان کو جو باقی ملٹی لیٹرل ادارے ہیں، ورلڈ بینک، اے ڈی بی، ان کی فنڈنگ جو ہے اس کا حصول ممکن ہو سکے۔ لیکن جو اس وقت ملک کو معاشی مسائل درپیش ہیں، جس میں مہنگائی سر فہرست ہے اور روپے کی قدر میں کمی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پہ قابو پانے کے لیے ابھی وقت درکار ہوگا۔ اچھا عابد صاحب، سر مجھے ایک سوال کی سمجھ نہیں آتی، آپ کائنڈلی میری رہنمائی کیجیے گا سر۔ بے شمار ایسے ممالک ہیں جو آئی ایم ایف کے پہلے یا دوسرے پروگرام میں گئے، اس کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا۔ سر ہمارا 23واں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے، سر کیا وجہ ہے کہ اگر ہم 23ویں پروگرام تک پہنچے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آئی ایم ایف تمام دردوں کی دوا نہیں ہے، ہمیں کسی اور طرف بھی سوچنا ہوگا، صرف آئی ایم ایف کے اوپر ہی اکتفا ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، پاکستان سمیت بے شمار ایسے ممالک ہیں جو کہ درجنوں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے ڈاکٹر کی طرح ہے، میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ
चंद परहेज जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें आपको छोड़ना होंगी, कुछ चीज़ें आपको अपनाना होंगी, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होगा। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में अगर हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर सकते, अगर हम एनर्जी सर्कुलर डेट जो है उसको बढ़ाते चले जाएंगे, जो हमारी खसारे पे चलने वाली सरकारी इदारे हैं उनमें पैसे झोंकते चले जाएंगे, टैक्स बेस नहीं बढ़ा पाएंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों पे टैक्स ऐड करते जाएंगे जो कि पहले से टैक्स नेट में हैं, या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही इक्तफा करेंगे, हुकूमतें अपने खर्चे कम नहीं करेंगी, तो फिर IMF हो या कोई भी अदारा हो, जाहिर है कि वो एक ख़ास हद तक आपकी हेल्प कर सकता है। असल चीज़ जो है कि वो जो एक बुजुर्ग कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है, तो IMF तो इलाज है, लेकिन परहेज जब तक नहीं होगा तब तक ये इलाज जो है ये जारी रहेगा। तो आबिद साहब, फिर इब्तदाई तौर पर, हंगामी तौर पर हुकूमत को क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाना चाहिए? हम ये देखते हैं IMF जब भी कहता है कि आप पेट्रोल महंगा कभी कर दिया जाता है, कभी बिजली के यूनिट्स महंगे कर दिए जाते हैं, तो सर ये तो बड़ा आसान हल है हुकूमतों के लिए। IMF कोई भी शराइत लगाए तो उसका इम्प्लीमेंट आप आवाम पर कर दें, बोझ सारा आप आवाम पर मुंतकिल कर दें। हुकूमत के अपने अल्ले तलल्ले तो कम नहीं होते हैं, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए कि बोझ आवाम पर ना पड़े, IMF का खुद से उसको बर्दाश्त करें? देखिए, पहला तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि IMF की शराइत नहीं होती, ये हमारी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं जो कि हम कर्जा लेने के लिए IMF के साथ करते हैं। IMF आपसे ये कहता है जब भी कर्जा देता है कि आपकी आमदनी इतनी है, आपका अखराजात इतने, आप इसको कैसे कम करेंगे, ठीक है, गैप को। तो हम यानी हुकूमतें जो हैं वो खुद से ऑफर करती हैं कि हम यहाँ जहाँ पे ये रेट बढ़ा देंगे, ये टैक्सेस बढ़ा देंगे और उससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे एडिशनल खर्चने के लिए, यहाँ से हम अपने अखराजात कम कर लेंगे, और वो कमिटमेंट जो है वो बाइंडिंग हो जाती हैं। फिर IMF के प्रोग्राम जारी रखने के लिए उन कमिटमेंट को पूरा करना पड़ता है। अब जाहिर है कि इलेक्शन ईयर में हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो इन तमाम शराइत को जो और इन तमाम कमिटमेंट्स को जो कि IMF के साथ हुकूमत ने की हैं उनको वो पूरा कर सके। अगर कर जाए तो बहुत बेहतर बात है, और फिलहाल तो हंगामी बुनियादों पे IMF का प्रोग्राम रिवाइव कराना ज़रूरी है ताकि जो रुपए की कदर है उस पर प्रेशर जो है वो कम हो। डॉलर के मुकाबले में रुपये ने जिस तेज़ी के साथ अपनी कदर खुली है उससे महंगाई में मज़ीद इजाफा हो गया, और अगर IMF का प्रोग्राम जल्द बहाल ना हुआ तो ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। तो ये तो पहली फंडामेंटल चीज़ है जो कि हुकूमत को करनी है, और उसके बाद जो तमाम सियासी जमातों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो सेकंड चीज़ इंश्योर करनी होगी वो सियासी अदम इस्तेहकाम और जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें थोड़ी कमी लाना, ताकि जो बैरूनी दुनिया है वो पाकिस्तान पे एतबार कर सके, यहाँ पे कोई आप इन्वेस्टमेंट आ सके, कि यहाँ पे लोग जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड दोबारा से शुरू कर सके। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी बड़ी फ्रेजाइल इकॉनमी समझी जा रही है, मुआशी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी। तो शॉर्ट टर्म में तो ये करने की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म में जो हमारे ब्लैक होल है इकॉनमी में, खा वो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं या एनर्जी सेक्टर डेट है या वो फॉरेन रिजर्व है जिनसे कि टैक्स मिलना चाहिए जहाँ से हम टैक्स नहीं ले रहे, उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत होगी जो भी हुकूमत इलेक्शन के बाद आती है। लेकिन आबिद साहब सर, फॉरेन रिजर्व जो हैं बहुत कम 3 या 4 अरब डॉलर्स के गालिबन रह चुके हैं, जबकि सऊदी अरब और UAE ने भी यकीन दहानी कराई है कि 3 अरब डॉलर्स की जो है वो फाइनेंसिंग करेंगे हमें। इसको कैसे सर हम इम्प्रूव कर सकते हैं? फॉरेन रिजर्व इम्प्रूव करने के लिए तो हमें अपने एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना होगी। जाहिर है कि आप डॉलर तभी अर्न कर सकते हैं जब आपके पास कोई चीज़ सरप्लस हो, बेचने के लिए हो, उसकी क्वालिटी बेहतर हो, या हमें रेमिटेंसेस चाहिए जिसमें कि हुकूमत को वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, उनको फैसिलिटेट करे। और ये दोनों शोबे ऐसे हैं जिसपे कि बहुत डेडिकेटेड जो फोकस है वो किसी हुकूमत का नज़र नहीं आ रहा कि एक्सपोर्ट जो हैं चंद सेक्टर्स को छोड़ के बाकी जो वैल्यू एडिशन है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और स्पेशली जो हमारे तारकीन वतन है जो पाकिस्तान से बाहर जाके रेमिटेंसेस भेज सकते हैं उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। आबिद साहब,
جو اس وقت گورنمنٹ کی اکنامیکل پریورٹیز ہیں آپ کو لگتا ہے وہ بالکل درست سمت میں گامزن ہیں یا مزید اصلاحات کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو جو کہ ابھی نہیں ہو پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فی الحال تو گورنمنٹ جو ہے وہ فائر فائٹنگ موڈ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اکانومی فائر فائٹنگ موڈ پہ بہتر نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے ایک پلان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس طرح کا جو پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس میں میڈیم ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ کوئی بھی حکومت نہیں دے پائے گی جب تک کہ ایک جو ٹینیور پروٹیکشن ہے، ایک سینس آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، وہ نہیں آ جاتی حکومت۔ صحیح سر، آئندہ آنے والے دنوں میں اب آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوگا؟ آئی ایم ایف کی اگر یہ جو اگلی قسط ہمیں ملتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ہمیں ریلیف ملتا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں ابھی مزید ٹائم لگے گا مہنگائی کم ہونے میں؟ مہنگائی جو ہے یہ تو سال ڈیڑھ سال ابھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو سیلاب کا اثر ہے اس کو ابھی ہم اگنور کر رہے ہیں۔ جو ایگریکلچر آپ کا آؤٹ پٹ ہے اسپیشلی کاٹن کا، وہ بہت نیچے گر گیا سیلاب کی وجہ سے۔ ابھی بھی اس سال میں ڈپینڈ کرے گا کہ مانسون جو ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے پاکستان میں۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ مانسون پہ کافی حد تک ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، ایگریکلچر۔ بارشیں ٹائم پہ ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، بہت کم ہو جاتی ہیں، تو یہ تمام عوامل جو ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کو اثر انداز ہوتے ہیں اس پہ۔ ایک تو یہ فیکٹر ہوگا، دوسرا جو روپے کی قدر میں کمی آئی ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی بیشتر جو مہنگائی ہے اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے، خواہ وہ خوردنی تیل ہو، وہ کھادیں ہوں، وہ گندم ہو، وہ دالیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی مہنگائی کم ہونے میں مزید ٹائم درکار ہے، لگ سکتا ہے۔ بہت شکریہ عابد قیوم سلیحری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، مہنگائی تو ہم نے بات کی جس میں عابد صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ ابھی ہمیں کچھ شارٹ ٹرم پلاننگز ہیں اور کچھ لانگ ٹرم حکمت عملی ہے، اس پر کام کرنا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ایک المناک سانحے کی، ایک حادثے کی، ایک دھماکے کی جو کہ سوات میں کل ہوا، اور سوات کے علاقے قبل میں سی ٹی ڈی تھانے میں ہونے والے دھماکے سے اب تک سی ٹی ڈی کے 2 آفیسر سمیت 15 اہلکار شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 57 زخمی ہیں، اور ان زخمیوں میں سے بھی 8 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خالد سہیل نے بتایا کہ تھانہ سی ٹی ڈی قبل میں دھماکہ ہوا، دھماکے سے تھانے کی عمارت بیٹھ گئی، جبکہ دھماکے سے بجلی کے علاقے کی بجلی جو ہے وہ منقطع ہو گئی، اور اسے جو ہے دھماکے کی نوعیت کا ابھی تاحال معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دہشت گردانہ دھماکہ، دہشت گردانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ بارودی مواد بھی تھانے میں موجود تھا تو اس کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ اس سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کا کلا کما کریں گے، دہشت گردی کی جو ہے اس لعنت سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ درمیان میں امن قائم ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد سے دوبارہ یہ سوات میں خاص طور پہ کے پی کے میں دہشت گردی کے واقعات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پشاور میں بھی پولیس لائنز پر جو حملہ ہوا تھا اور کتنے ہمارے جو جوان تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ ویسے بھی اس جنگ میں بے شمار ہمارے نہ صرف سویلینز نے قربانیاں دی ہیں، بلکہ ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں، جو ہمارے فوجی جوان ہیں، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اور پاکستانی عوام نے مسلسل دہشت گردی کا بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے اور دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملایا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیوں ہمارے سیکیورٹی اداروں پر بار بار یہ حملے ہوئے ہیں، کہ ان کو ہمیں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہتر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ ایک بزدلانہ واقعات ہیں جن کی مذمت کرنی چاہیے، اور پوری ہماری سیاسی قیادت کو، جو ہمارے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو اکٹھے ہو کر ایک واضح پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور دہشت گردوں کی ہم سب کو مل کر ان کا کلا کما کرنا چاہیے، ان کو جو ہے ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور اس معاملے میں ہم سب بشمول پاکستانی عوام اپنے اداروں کی پشت پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں، اور آج سے ایک دن پہلے ہم نے یعنی کہ کل مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک بڑا خصوصی انٹرویو ہم نے ریکارڈ کیا تھا، آپ کو وہ دکھاتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں اجازت دیجیے، بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ ہمارا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ خصوصی انٹرویو دیکھ سکیں گے۔
تو جناب اسٹوڈیو سے باہر آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جن کے لاکھوں نہیں کروڑوں مداح ہیں. نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں ان کو سنا جاتا ہے. خاص طور پہ پاکستان کے اندر اگر بات کریں، فرقہ وارانہ جو ایک ہمارے پاکستان کے اندر جو ایک جنگ ہے، جو فرقہ واریت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا انتہائی کلیدی کردار ہے. لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے تھے جن کی زندگیاں بدلی ہیں انہوں نے. نہ صرف کھلاڑی ہوں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز ایسی ہیں جو صرف ان کے بیانات سن کر متاثر ہوئے ہیں اور ایک بڑی زبردست دین کے ساتھ دین کی راہ پر چل رہے ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد دی ون اینڈ اونلی معروف مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مولانا آپ کے وقت کا، قیمتی وقت کا. آپ سے ہمیشہ بڑی محبت ملی ہے، آپ نے بڑی شفقت کی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا طبیعت اب آپ کی کیسی ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے. اب کیسی طبیعت ہے حضرت آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ بہتر ہے. میں سارے اپنے معمول کے جتنے بھی کام ہیں وہ میں کر رہا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے فضل سے. حضرت جب بھی میں آپ کا انٹرویو کرنے آتا ہوں تو مجھ سے ہمارے کولیگز خاص طور پہ خواتین پوچھتی ہیں کہ حضرت کی فٹنس کا راز کیا ہے. لاسٹ ٹائم تو ماشاءاللہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تھا فٹنس کے اندر، ایسی زبردست آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ پریکٹس شروع سے ہے حضرت یا پھر اب آ کے آپ کی شروع سے ہے؟ جب سینٹرل ماڈل اسکول میں تھے تو ہمارے جو پی ٹی ماسٹر تھے وہ ہمارے وائس وارڈن تھے. ٹھیک. ایک وارڈن ہاسٹل کا، ہاں، ایک وائس وارڈن. ٹھیک. تو وہ ہمیں صبح صبح اٹھا کے لے جاتے تھے گراؤنڈ میں اور ہمیں ایکسرسائز کرواتے تھے. اچھا. تو اس وقت تو وہ بہت برا لگتا تھا، صحیح. لیکن پھر وہ 5 سال مسلسل روزانہ اٹھنا، اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، تو وہ کہیں جینز میں جا کے وہ بات بیٹھ گئی. اچھا. پھر ساری زندگی میں نے ایکسرسائز کی ہے. ابھی آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا اسکیجول رہتا ہے جم وغیرہ کا، ایکسرسائز وغیرہ کا، آپ کی روٹین رہتی ہے وہی؟ جی وہ ویسے ہی رہتا ہے. صحیح صحیح. سوائے کوئی میرا سفر ہو جاتا ہے، جیسے اب میں یہاں لاہور آیا ہوں جی. تو وہ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. ٹھیک. اس کے علاوہ میں اب کوشش کرتا ہوں، یہ جسم، یہ زندگی میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس سے میں اپنی سستی کی وجہ سے خراب کروں تو میرا جرم ہوگا. تقدیر پر میں نے بات کی تھی جب میں وہاں سے آیا تھا، تو میں نے تقدیر کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو اس میں تو ہم، اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے اسی موقع کی، اسألک الرضا بعد القضاء. یا اللہ تیری تقدیر پر راضی رہنے کی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما. وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن اس کو میں اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے منہ کے چسکے کی وجہ سے میں خراب کروں، یہ کوئی. اچھا، وہ جو تقدیر کے اوپر جو آپ کا اس کے بعد جو پہلا لیکچر تھا نا، اتنا کو وہ زبردست لیکچر تھا، تو وہ آپ نے اس میں بتایا کہ ڈاکٹرز نے بھی یہی آ کے کہا، حالانکہ ایک نہ تو اسموکنگ کرتے ہیں آپ، فٹنس کا بھی خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے جو ہارٹ اٹیک ہوا، تو اس پہ پھر آپ نے اس کو تقدیر سے بڑا خوبصورت ریلیٹ کیا تھا، بڑی گتھیاں سلجھیں اس میں آپ کی. تو وہ کس طرح کا معاملہ تھا آپ کا، جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا کہ ہمیں خود نہیں پتا کہاں سے کلوٹ آیا؟ اس لیے کہ میرے جو ٹیسٹ ہیں وہ نارمل ہیں. بلاکیج ہوتی ہے، بے کولیسٹرول زیادہ ہو گئے تو بلاکیج ہو گئی. میرے تو کبھی بھی کولیسٹرول زیادہ نہیں ہوئے، ہمیشہ نارمل رہے. ایک دفعہ تھے 215 جب مجھے اٹیک نہیں تھا اس سے پہلے، اچھا. ورنہ میرے 200 سے کم ہی ہوتے تھے. چونکہ نہ تو میں غذا میں بد پرہیزی کرتا ہوں اور نہ رہن سہن میں سستی کرتا ہوں، تو اپنے آپ کے ساتھ فائٹ کرتا ہوں. گاؤں میں اتنے کروڑوں روپے سے میں نے وہاں جم بنایا ہے، تو کوئی تو میرے دماغ میں کیڑا ہے جس کی بڑی
بڑی خوبصورت بات حضرت نے کی ہے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ اکثر آپ کے جہاں پہ کروڑوں مداح ہیں، میں نے جس طرح کہا کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بغیر کسی مبالغے کے آپ نے زندگیاں بدلی ہیں، تو جہاں وہاں پہ آپ کے کچھ ناقد بھی ہیں. اچھا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنے ناقدین کو جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں، اکثر سوشل میڈیا پہ جس طرح ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے آپ پر تنقید کی گئی، بعد میں اس نے معافی مانگی اور آپ نے معاف کر دیا. ہمارے تو معاشرے میں عدم برداشت اتنی زیادہ ہے، تو آپ کے اوپر اتنا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کس پین اور کرب سے گزرے، اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ کلچر عام کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں تو اس چیز کا عینی شاہد ہوں. دیکھیں جیسے ہم سیکھتے ہیں پڑھنا لکھنا، سیکھتے ہیں، نہ سیکھیں تو آدمی انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے. تو برداشت کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. میں اس کو نا ریلیٹ کرتا ہوں اپنے ایکسرسائز کے ساتھ، کہ جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور میرے مسلز پریشر کو برداشت کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ میں مجھے صحت دیتے ہیں، مجھے ہمت دیتے ہیں. 4 دفعہ مجھے اٹیک ہو چکا ہے اور میں بالکل نارمل ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا آ جائے گی. اسی طرح جب میں اپنی روح پر پریشر ڈالتا ہوں، یہ سب کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ جب کوئی شخص اپنی روح پہ پریشر ڈالے گا لوگوں کے غلط رویوں کو برداشت کرنے کا، تو اس کی آؤٹ پٹ میں روح صحت مند ہو جائے گی اور توانا ہو جائے گی. پھر وہ گناہ کے سامنے ڈٹ جائے گی. ابھی چونکہ وہ بہت کمزور ہے تو یوں پھسل جاتے ہیں. لیکن جیسے جم کرتے کرتے باڈی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے غلط رویوں کو برداشت نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، نہ کر لبوں کو سی. تو یہ ایک فطری قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہا نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. پھر آگے کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. 2 عمل بتائے، ایک نماز ایک صبر، اور آخر میں رزلٹ دیا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. ایک صبر ہے، مثلا میرے سر میں درد رہتا ہے پچھلے 4 سال سے، تو اب میں اس کے لیے میرے اریٹیٹ ہونے کی کوئی وجہ کوئی نہیں، چونکہ میری ذات کے اندر ہے، تو اسے میں برداشت کرتا ہوں، پین کلر کھا لیتا ہوں. یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے کہ اس پر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ناشکرہ نہ بنوں، اس حال میں بھی شکر ادا کروں. لیکن یہ آسان ہے. ایک صبر ہے کہ وجاہت میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور میں اس کو پی جاتا ہوں اور ریئیکٹ نہیں کرتا ہوں. تو یہ والا جو صبر ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. تو یہ سیکھنا پڑتا ہے. اتنا دل گردہ چاہیے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے، کوئی شک نہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ تمہاری بات کا جواب ہے کہ بڑے جگر گردے والا ہی یہ کام کر سکتا ہے. اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں گا. ایک پرنسپل لا بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں کی طرف سے آنے والے حالات پہ صبر کرے گا اس کو اللہ ضرور بر ضرور ایمانی صحت دے گا اور اسے عزت بھی دے گا. دیکھیں الٹی آنا، آپ بھی برا فیل کرتے ہیں اور دیکھنے والا بھی برا فیل کرتا ہے. اور اگر آپ کوئی گولی کھا لیتے ہیں اور وہ وومٹنگ کی کیفیت دب جاتی ہے تو آپ بھی سکھی ہوتے ہیں، دیکھنے والا بھی
اپنے آپ کو برا فیل نہیں کرتا. تو غصے کا آنا یہ وامٹنگ ہے، اس کو میرے نبی کے بتائے ہوئے سبق کے ساتھ دبانا، یہ اس کا علاج ہے. میں بھی خوش، دیکھنے والا بھی خوش، اور اس کا نکل جانا یہ گندی الٹی ہے. میں بھی تکلیف میں ہوں گا اور آگے جو سامنے ہوگا وہ بھی تکلیف میں ہوگا. اس پر جو اللہ قیامت کا دن اعلان ہوگا، فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو اب ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آگے بیریئر پہ کھڑا کر دے گا. تو جب وہ بیریئر پر پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے منن، تم کون ہو بھائی؟ نہیں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہ جنت؟ ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، تو تم کیسے جنت میں جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کہیں گے نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں. کہیں گے اچھا کیا صبر تھا تمہارا؟ کہ صبرنا علی طاعت اللہ، صبرنا عن معصیت اللہ، صبرنا علی البلا. وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت پہ جم کے کھڑے رہے، صبر کیا. فرمان برداری کے لیے بھی صبر چاہیے، ٹھیک ہے. نافرمانی سے ہم بچتے رہے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے. اور صبرنا علی البلا، اللہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے جو حالات آئے اس پر بھی ہم نے صبر کیا. تو بیریئر ہٹا کر کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین، آئیے تشریف لائیے. عمل کرنے والوں کا یہی صلہ ہوتا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں صبر آ جائے تو ساری لڑائی ختم ہو جائے. لڑائی ختم ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہر 3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ کے نام سے اربوں روپے کے اکاؤنٹس نکل آتے ہیں. ہاں. کبھی 50 ارب، کبھی 100 ارب، کوئی 1 آدھا ارب ہمیں بھی دیتے ہیں. لے لو آ جاؤ. میں نے تو آج تک 1 کروڑ روپیہ دیکھا ہی نہیں. 1 ارب دیکھا نہیں. وہ پھر شاید آپ سے محبت کرنے والے اتنے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے. جی جی جی، یہ ہمارا سوشل میڈیا بہت بری طرح پھنسے گا قیامت کے دن. اتنا جھوٹ، اتنے بہتان، اتنے الزام، توبہ توبہ. چند ویوز اور ریٹنگ کے لیے، صرف چند ویوز اور ریٹنگ کی خاطر. چند ویوز اور ریٹنگ کی خاطر قوم ہماری بطور قوم زوال کا شکار ہے. اور زوال کا شکار کی مثال ہے جیسے بڑھاپا. بڑھاپا ریورسیبل نہیں ہوتا نا، تو ہم زوال میں وہاں پہنچے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ریورسیبل نہیں ہے. تو حضرت جب ایسے چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ آپ ہنستے بھی ہوں گے، انجوائے بھی کرتے ہوں گے، پھر ایک تکلیف بھی یہ ہوتی ہے کہ صرف وجہ بھی نہیں اختلاف کی کیا وجہ ہے، حالانکہ آپ تو ہمیشہ سے سب سے پیار سے بات کرتے ہیں، تمام مسالک کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو پھر کئی دفعہ انسان فطری بھی ہے، چیز کرتا بھی ہے اس چیز کے اوپر. تو ان جذبات کو کیسے آپ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو فیس کرتے ہیں؟ دیکھو، سب سے پاکیزہ ہستیاں اللہ کے نبی ہیں. سب سے پاکیزہ، سب سے پاک، گناہ سے پاک، ہر قسم کی خطا سے پاک، ہر قسم کے غلط. ہم تو انسان ہیں، کبھی غلط بھی بول جاتے ہیں اور کبھی غصے میں شدت کا بول بھی بول جاتے ہیں. مطلب ہم تو اپنی قسم نہیں دے سکتے کہ بشر، میں عام بشر ہوں. کبھی اچھا ہو جاتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے. اچھا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، غلط ہوتا ہے ندامت ہوتی ہے. تو انبیاء کے ساتھ قوم نے کیا معاملہ کیا؟ صرف اب قرآن پڑھ کے دیکھو. صرف اپنے نبی کی بتاتا ہوں. میرے نبی ہائی لائٹ ہوئے صادق اور امین کے ساتھ. ٹھیک، صدق و امانت. پورے اسلام کو میں 2 لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت داری ہے. اور پورے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور بددیانتی ہے. ان کو کہہ رہے ہیں ان ھذا لساحر کذاب. ان ھذا، یہ ھذا کا آپ کو مطلب بتاؤں، یہ جب کسی کو آپ یوں کرو گے تو اس کو کتنا برا لگے گا. صحیح بات. بغیر ایکشن کے آپ کہیں بھائی یہ برا آدمی، یہ ھذا کا ترجمہ ہے. یہ بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے،
کیا گزرتی ہوگی میرے نبی کے دل پر جب ان کو ساحر اور کذاب کہا جاتا ہوگا۔ یہ سنت چلی آ رہی ہے، شیطان کا جال بھی ہے، شیطان کے لشکر بھی ہیں، دنیا میں نیگیٹو لوگ بھی رہیں گے، پازیٹیو لوگ بھی رہیں گے، اور پھر ایک دن اللہ فیصلے کے لیے آ جائے گا جب سب کچھ مٹا دے گا، پھر زندہ کر کے فیصلہ کر دے گا۔ ادھر تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور شمر جیسے جھنڈے لہرانے لگے، یہاں تو امتحان کی جگہ ہے نا۔ یزید جیسا تخت پہ بیٹھ گیا اور نبی کی اولاد نیزوں پہ چڑھ گئی، تو اب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ حضرت MTJ فاؤنڈیشن بڑا زبردست کام ابھی ہم نے دیکھا، یوسف بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، وہ ٹرکی تک جا کے آپ لوگ ماشاءاللہ ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے موٹیو آپ کا بنیادی طور پہ اگر مختصر پوچھوں کیا پرپز ہے؟ یہ آپ کی ذاتی کاوش تھی فاؤنڈیشن کو لے کر؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا اس کے لیے جو سبب ہے وہ یہ حدیث ہے کہ میرے پاس ایک سائل آتا ہے اور میں دے سکتا ہوں، میں نہ دوں تو یہ میرے نبی کی ڈانٹ میرے اوپر آ گئی ہے، جو میری امت کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو میں پہلے اکیلا اپنی بساط کے مطابق لوگوں کی مدد کرتا تھا، سائل آتے تھے میں دیتا تھا، جب ختم ہو جاتے تھے پھر ان کو وعدہ کر دیتا تھا۔ بھابھی کہتی نہیں ہے کہ تھوڑا اپنے لیے نہیں اس کو دے دیتا ہوں، اس کا خرچہ گھر کا خرچہ اس کو دے دیتا ہوں، وہ میں نے بچوں کو کھلا رہا، اور آتا ہے کہ فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو اپنے بچوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرو، اور اگر تنگی دی ہے تو اس کے حساب سے خرچ کرو۔ تو بچوں کو، گھر کو، بہن بھائیوں کو، ان کو، رشتہ داروں کو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، یہ ریاکاری نہ ہو جائے، میں کھلا ہاتھ دیتا ہوں۔ تو باقی جو ہماری زمینوں کا عشر ہے وہ ہم دیتے ہیں، جو فصل کا عشر نکلتا ہے وہ ہوتا ہے کراپ پر، کپاس آ گئی اس کا جو ہے 10واں حصہ وہ ہم نے دینا ہے، اور ایسے ہی گندم آ گئی، چاول آ گئے، آلو آ گئے، لیکن پیسہ جو ہولڈنگ ہے پیسے کی وہ کوئی نہیں میری۔ یوسف بھائی کی مجھے ایک بات پہ یقین نہیں آیا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ابا اماں کی کبھی آپس میں کوئی تلخی بھی ہوئی ہو، لڑائی بھی ہوئی ہو، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بچوں کے ساتھ فرینکنس ہے، جس طرح آپ کا بچوں کے ساتھ پیار محبت ہے، اکثر تو ہمارے علماء کرام یا ہماری سوسائٹی میں اس طریقے سے بچوں کے درمیان ایک تھوڑا سا وہ روب کا فیکٹر ہوتا ہے یا گیپ سا آتا ہے، تو یہ کیسے ہے؟ مطلب اتنی فرینکنس ایسی اس فیکٹر کو کس طریقے سے پیدا کیا؟ یہ میں نے سیرت سے سیکھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں کہاں ٹکر ماروں جا کے کہ امت نے اپنے نبی کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اپنے نبی کا نام تک نہیں آتا۔ میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا، اور کوئی اپنے نبی دا نام کی ہے جی پتہ کوئی نہیں۔ آخر میں نے پریشان ہو کر آخری لڑکے سے جب سوال کیا اپنے نبی دا نام کی ہے جی پتہ کوئی نہیں، میں کہا کلمہ آمدہ ہی کہ جی اب میں کہا سنا، انہوں نے سنا لا الہ الا اللہ ہو، پنجابی ہمارے علاقے کی جانگلی میں محمد اور رسول اللہ۔ میں کہا اے محمد کون ہے کہ جی پتہ نہیں کون۔ یہ میرے ساتھ مجھ پہ بیتی ہے، یہ میں نے اپنے آنکھوں سے یہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ تو ہماری نسل نبی کو جانتی نہیں ہے، اور آج کا جو تعلیم کا ایک طوفان ہے، تعلیم تعلیم تعلیم، یہ تعلیم 3 سال کے بچے کو مائیں اسکول میں ڈال دیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو نبی کی زندگی میں ملتا ہے، آپ اپنے نواسوں سے کھیل رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ دونوں بچوں کو، حسن حسین کو یہاں بٹھایا ہوا تھا، ایک ہوتا ہے یہاں اٹھانا، وہ اتنا آکورڈ نہیں لگتا ہے،
لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں. اور حسن کے لیے رائٹ استعمال کرتے تھے، حسین کے لیے لیفٹ استعمال کرتے تھے. امام حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک علی کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. تو ان کو یہاں اٹھا کے باہر نکل آئے. اور عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے چھوڑ اندر گھر میں بھی نہیں اٹھاتے تھے. عورتیں اٹھائیں، اتنے سخت دل ہوتے تھے. تو ایک بدو نے کہا یہ کیا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں میں بھی کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس سے بھی پیار کرے گا. پھر آپ نے کہا یا اللہ جو ان سے پیار کریں ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں ان کے ساتھ تو بھی بغض رکھ. اب ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، امام حسن کے سامنے بٹھا کے یوں کرتے تھے، اپنی زبان نکالتے. اور وہ رحمت للعالمین ہیں، دو جہان کے سردار ہیں. تو یہ کوئی آج کے گامے ماجے جو بنے پھرتے ہیں چودھری اور سردار، ان کی تو ساری مٹ جانے والی ہے، کوئی بھی 6 بر اعظم میں، لیکن میرے نبی کی سرداری تو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی. تو آپ ایسے کرتے. تو حسن آگے بیٹھے تھے، وہ یوں پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں ڈال لیتے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر یوں پکڑ کر نکل جاتا. ایک دفعہ حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے، فرض نماز با جماعت، آپ امام، پیچھے ہزاروں مقتدی، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں نماز اور نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو آرام سے اتارتے اور ادھر بٹھا دیتے. رکوع کرتے، قوما کرتے، سجدہ کرتے، جلسہ کرتے، سجدہ کرتے، پھر جب اٹھنے لگتے تو پھر اس کو اٹھا کے یہاں بٹھا لیتے، نماز شروع کر دیتے. اب آپ بتائیں یہ فرض نماز میں کسی بچی کو یہاں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ عربوں میں بچوں کے ساتھ شدت کا رویہ تھا، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. اب یہ میں نے اپنے نبی کی زندگی سے سیکھا. میں نے بچوں سے دوستی لگائی، مولانا ہونے کا کبھی ان پہ چھاپ نہیں پڑنے تھی. باہر دنیا کے لیے تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، گھر میں حاضر جیسے ہی گھر میں آپ گھر میں صرف طارق جمیل ہوتا ہوں، ولد اللہ بخش. خوبصورت. حضرت یہ بتائیں کہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اس وقت جو ملکی حالات ہیں انتہائی تشویشناک ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ کچھ شخصیات ہوتی ہیں متفق علیہ، جس طرح کچھ تو آپ کی تمام مکاتب فکر کے اندر ماشاءاللہ یکساں احترام ہے، لوگ آپ کے ساتھ عقیدت کی حد تک محبت رکھتے ہیں، پیار تعلق رکھتے ہیں. تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری سیاسی کشیدگی ہے کچھ آپ ان میں بٹھا سکیں، سب کو ایک میز پہ لا سکیں، کہ ایسا ممکن ہے کوئی اور ایسی شخصیت ہو آپ کی طرح کی کہ کم از کم یہ جو سیاسی انارکی ہے، جو عام بندہ استحصال اور مظلوم تو عام بندہ ہی ہے، مر تو عام بندہ ہی رہا ہے، غریب ہے، ادھر سے پولیس والے مرتے ہیں یا ادھر سے ورکرز جو ہیں وہ لڑتے مرتے ہیں، تو کیا حل کیا ہے اس کا؟ جی میری تو اتنی ہڈی مضبوط نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی کردار ادا کر سکوں. البتہ جو کردار لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے. اللہ کا نام ہے لا يرد القدر لا يرد القضاء، 2 لفظ ہیں، الا الدعاء، سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں جو تقدیر کو بدل سکے. تو میں اس وقت جس پوزیشن میں ہوں، میں دعا میں کوتاہی نہیں کر رہا. روزانہ میرے 50 نفل ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے. جب کبھی سر میں درد ہو پھر ذرا کم ہو جاتے ہیں.
صرف ملک کے لیے 50 میں 50 نفل پڑھتا ہوں کہ یا اللہ میرے ملک کے حالات ٹھیک کر دے، کہ میری اتنی ہمت یا اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں مؤثر ثابت ہو سکوں، تو جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے ادھر میں زور لگا رہا ہوں۔ جب وہ فیصلہ سنائے گا تو پھر خود ہی شکلیں قائم ہو جائیں گی۔ بہت اچھی بات ہے حضرت۔ آخر میں جاننا چاہوں گا، پوری دنیا میں آپ نے ٹریول کیا ہے دین کی غرض سے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر والوں یا بھابھی نے کوئی گلہ کیا ہو کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، یا ایسا مطلب مینیج کیسے کرتے اپنے اسکیجول کو سارا؟ جی اللہ اس کا بھلا کرے۔ میں نے شادی سے پہلے بڑی دعا مانگی، پورا رمضان تھا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب آئے ہوئے تھے فیصل آباد، اعتکاف میں تھے، میں بھی ساتھ اعتکاف میں تھا، تو میں نے دعا کی یا اللہ میری زندگی ایک تو اپنے لیے قبول کر لے، اور ایک مجھے ایسا ساتھی دے جو اس میں رکاوٹ نہ بنے، معاون بنے۔ تو اللہ نے میری یہ دعا قبول کی، اللہ اس نیک بندی کا بھلا کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی دنوں کے بعد میں گھر آتا تھا اور آ کے بیٹھتا ہی تھا کہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون آ جاتا، بھئی ایک ضروری مسئلہ ہے واپس آ جاؤ، تو میں اسی بیگ کو اسی طرح اٹھا کے واپس رائمنڈ چلا جاتا، اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں اسی طرح اٹھ کے واپس؟ اسی طرح اٹھ کے واپس چلا جاتا۔ گلہ تو کیا ہوگا بھابھی نے؟ کبھی کبھی نہیں؟ کبھی بچے بھی تعاون کرتے ہیں اس معاملے میں؟ بچے بھی تعاون۔ بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایمان افروز اور خوبصورت گفتگو آپ نے جانی۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔